पारस खुर्शीद। वफाकी काबिना में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है। इसी तरह वज़राए मुमलिकत की तादाद में भी इजाफा कर दिया गया है। मौजूदा सियासी हालात में ये इजाफा कितना ज़रूरी है और इसके क्या मौशी और सियासी असरात होंगे, इस पर हम बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मुमताज़ तज्ज़ियाकार इब्राहिम मुगल साहब। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम मुगल साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। इब्राहिम मुगल साहब, काबिना में नए वज़रा का इजाफा ये इंतजामी ज़रूरत है या सियासी ज़रूरत है? ये इंतजामी ज़रूरत है या क्या ज़रूरत है? इस गवर्नमेंट ने कसम खाई हुई है पारस बेटा कि ऐसे ऐसे अनहोने काम करके जाने हैं कि 100 साल तक दुनिया और तारीख गवाह रहे कि इस मुल्क के लोगों को और कौम को कैसे लूटा गया, कैसे उनके हक से उन्हें महरूम किया गया। आप तो कह रही है ना जी 100 वजीर बना दिया। इन्हीं मनहूसों ने 100 वजीर बनाया, इन्हीं ने डीजल पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए से ऊपर पहुंचाई, इन्हीं ने खाने वाले तेल की कीमत जो 50, 60, 70 रुपए थी 100 रुपए से ऊपर पहुंचाई। और यही एक कारनामा अल्लाह गरक करे ऐसे लोगों को अंजाम देंगे कि खुदा न खास्ता 100 साल तक ऐसे फतह कर रहे हैं मुल्क को कि जैसे कोई गैर ताकत आए मुल्क को फतह करे, रियासत को उजाड़ के उसे पता हो हमने वापस चले जाना है। ऐसे इस मेरे वतन अजीज को उजाड़ रहे हैं, अल्लाह इन्हें संभाल ले। आज वजीर आला पंजाब ये बयान दे रहा है हड़ताल को डिक्शनरी से निकाल दो। वजीर आला साहब हड़ताल को डिक्शनरी से निकाल देते हैं, भूखे बंदे भी हड़ताल नहीं कर दे, लेकिन हड़ताल को निकाल के डिक्शनरी में लफ्ज पड़ताल तो जान दे। हम पड़ताल तो कर सके कि लटेरो 100 वजीर, जब 10 वजीर थे आज 100 वजीर है। क्या तालीम बेहतर हुई? क्या सेहत बेहतर हुई? खारजा तलकात बेहतर हुए? अंदरूनी मामलात बेहतर हुए? देखें, जब आप वज़रा की बात कर रहे हैं, हम अमेरिका हुआ, चीन हुआ, भारत हुआ, तुर्की हुआ, हम इन ममालिक की मिसालें देते हैं। यहाँ पर 15 से 22 वज़रा की तादाद होती है, वहाँ तरक्की भी हो रही है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वहाँ पे अवाम खुशहाल भी है, वहाँ पे काम भी चल रहा है, कोई सेक्टर भी मुतासर नहीं हो रहा। जब हम इनकी एग्जाम्पल्स हर जगह देते हैं तो वज़रा के जब बात आती है उसमें हम इन ममालिक को फॉलो क्यों नहीं करते? इतनी लंबी हमारे यहाँ तादाद है, फिर वज़रा में इजाफा कर दिया गया है। अगर कोई बेहतरी कर रहे होते तो फिर हम सह लेते, लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है, यहाँ तो कोई बेहतरी भी नहीं है। आप कोई भी सेक्टर उठा के देख लें, तालीम देख लें, सेहत देख लें, सिक्योरिटी के मामलात देख लें, हर चीज में हम अब नीचे की तरफ जा रहे हैं। माजरत के साथ आपने अमेरिका की इसी मिसाल को सामने ले लेते हैं। मैं कहना तो नहीं चाहता, मेरी कौम को भेड़ बकरियां बना दिया गया, माजरत के साथ बेगैरती के लेवल तक ले गए। और आज एक अच्छे भले इंसान को सुबह से शाम तक यह फिक्र लगी हुई है कि लुकमाए हलाल कहीं से कमा लूं और वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जो रियासत की जिम्मेदारी होती है। और मैं ये बात भी कर दूं, आपने अमेरिका की बात की, अमेरिका ने पाकिस्तान को $1 अरब दिया, उसमें से आधा अरब डॉलर वापस भी ले गए। ग्रासमैन यहां आके बैठ गया कि जी मेरा टैक्स पेयर जिसकी रकम हमने आपको दी है वो पूछता है कि पाकिस्तान को $1 बिलियन दिया था, वो कहां खर्च हुआ है। 10 मरतबा उसने ऑडिट कराया। मेरा पाकिस्तानी इस साल 1952 अरब रुपए का टैक्स देगा, क्या उसका हक नहीं? ये जो वजीर आला या ये जो गिलानी या ये सदर साहब फरमा रहे हैं, इन लोगों का हक है कि रियासत को पूछें कि $1 अरब देने वाला उसके आप जूते पॉलिश कर रहे हैं सफाइयां देने के लिए। मेरा यहाँ का साहब, आप तो टैक्स की बात कर रहे हैं, आप उसका हक नहीं पूछे कि ये पैसा कहाँ जा रहा है। ठीक, आप तो टैक्स देने की बात कर रहे हैं। फैक्ट्स एंड फिगर्स भी अगर हम देखें तो वो ये बताते हैं कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त $63 अरब का मकरूज है। पाकिस्तान में रहने वाला हर शहरी जो है वो इस वक्त 70,000 रुपए के करीब हर आदमी जो है वो मकरूज है कि उसको ये टैक्स देना है। लेकिन आपने साथ साथ बात कर दी वजीर आजम और सदर साहब की, तो हमारे यहाँ तो सदर वजीर आजम जो हैं वो लाखों रुपए के लिबास पहनते हैं, अपनी कलाइयों पे लाखों रुपए की घड़ियां बांधते हैं, खुसूसी तैयारों में सफर करते हैं, महंगे तरीन होटल्स में वो रहते हैं, ये बड़े बड़े वफूद को वो अपने साथ लेकर जाते हैं। तो आप उनकी क्या बात कर रहे हैं? वो अमीर मुल्क है, यहाँ पर कोई इशूज थोड़ी है, कोई मसला थोड़ी है यहाँ पर उनके लिए। तो हमें तो कंप्लेन करना ही नहीं चाहिए। ये अवाम खामखा चीख रही है, मीडिया खामखा शोर मचा रहा है, छोटी सी बात का इतना बड़ा हमने इशू बना दिया है। हम तो बड़े अमीर मुल्क है ना, यहाँ पे ये सारी चीजें होती हैं। देखें, मैं आपको एक अर्ज करूं, आपने जैसे कहा लाखों रुपए के सूट,
یہ اگر اپنی جیب سے پہنے ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن سنگاپور میں جب وہاں کا سیور پانی چوتھی مرتبہ صاف کر کے پلانے کی بات کی گئی، واٹر کی شارٹیج تھی، تو عوام نے سنگاپور کی نے کہا اس میں سے سمیل آتی ہے، ہم نہیں پیئیں گے۔ سربراہ مملکت صدر سنگاپور اٹھے، اس گلاس کو منہ سے لگایا اور وہ پانی پیا، اور قوم کو کہا کہ میں یہ پانی پی رہا ہوں، آپ بھی یہ پانی پیئے۔ قوم ولولا کے اس کے پیچھے آئی اور قوم نے وہ پانی پینا شروع کیا۔ آج وہ لیڈر کہاں ہیں؟ آج تو چور اکٹھے ہوئے ہیں، ڈاکو اکٹھے ہوئے ہیں۔ آپ تو چھوٹے سے ملک کی بات کر رہے ہیں، ہم تو بڑا ملک ہیں۔ آپ تو چھوٹے سے ملک کی بات کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں دیکھیں موقع کیا دیا جا رہا ہے، الیکشن قریب ہے، اس طرح کے وعدے، اس طرح کے لارے، اس طرح کی جعلی شہرت اور اس طرح کی مصنوعی شہرت حاصل کی جا رہی ہے کہ کامیاب ہو گئے تو مکر جائیں گے، ناکامیاب ہوئے تو بعد والی حکومت جانے۔ 4 سالوں میں افراد کو روزگار کا نعرہ لگا دو۔ ابراہیم مغل صاحب ایک بات اور، 4 سالوں میں انہوں نے تقریباً کوئی 4 مرتبہ تو پورٹ فولیو چینج کر دی ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو پورٹ فولیو چینج کرتے ہیں، کیا یہ تبدیل کرنا بہت ضروری ہے، ہوتا ہے کہ اس کو تبدیل کرنا ہی ہے؟ کیا یہ کرپشن کے نئے راستے کھولنے کے لیے کی جاتی ہے یا کوئی بہتری کے لیے یہ پورٹ فولیو چینج کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں 5 سال کی حکومت 5 پورٹ فولیو، کیونکہ جس کا داؤ نہیں لگتا، جس نے ابھی کم گھپلا کیا ہے، جس نے ابھی کم ڈاکہ ڈالا ہے، وہ کہتا ہے جی اس نے تو 20 ارب لوٹ لیا اور میرے پاس ابھی 2 ارب ہے۔ تمام کو بیلنس کرنا ہے کہ جی بھائی ایک سطح رکھ دی گئی ہے کہ اتنا ٹیکہ لگانا ہی لگانا ہے، اگلے الیکشن پہ یہ پیسے خرچ کرنے ہیں، بھیڑ بکریوں کو خریدنا ہے، تمام کو باری دی جا رہی ہے، لوٹ لو اس ملک کو جتنا لوٹنا ہے، سب کو برابر کے مواقع دیے جا رہے ہیں۔ کہ آج قوم کہاں ہے، آج بیداری کہاں ہے، آج قوم اپنے حقوق کے لیے باہر نکلتی ہے تو کیسی پند و نصیحت کہ جی ہڑتال کا لفظ ڈکشنری سے نکال دو، پڑتال کا لفظ ڈالو، صالح اعمال کی بات کرو، دیانتداری کی بات کرو، حقوق کی بات کرو، فرائض کی بات کرو، لٹیرو چورو ڈاکو لوٹ کے تم بھاگنا چاہتے ہو اور ہمیں پند و نصیحت ایسی کرتے ہو، کم از کم ایسی باتیں کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ ٹھیک، ایک اور چیز، ثواب دیدی فنڈز کا بہت ذکر آتا ہے، آج آپ ہیں تو میں مختلف چیزوں کے بارے میں ذرا آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے، جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں انہیں بھی پتہ چلے۔ یہ جو ثواب دیدی فنڈز ہیں ان کا بہت ذکر آتا ہے ابراہیم مغل صاحب، یہ بھی کیا بڑے ضرور، ایک تو وہ فنڈز ہوتے ہیں نا جو ایلوکیٹ کیے جاتے ہیں، اس کے علاوہ ہر سینیٹر کے لیے، ایم پی ایم این اے کے لیے، وزیر کے لیے، صدر کے لیے، وزیر اعظم کے لیے یہ ثواب دیدی فنڈز ہوتے ہیں۔ یہ کیوں ہوتے ہیں؟ کیا کھانے، کمانے اور نوازنے کا نیا طریقہ ہے؟ بہت بڑا ڈاکہ، بہت بڑی چوری اور اتنا بڑا گھپلا، اور میں پھر کہوں گا کہ ٹیکس پیئر اس پہ خاموش کیوں ہے؟ آپ کو یاد ہوگا ہماری وراثت کیا ہے؟ بدو اٹھتا ہے، بدو اٹھ کے کہتا ہے کہ خلیفہ وقت بات کرنے سے پہلے یہ جواب دیں کہ آپ کو کپڑا ملا تھا صرف تہمت بنانے کے لیے، قمیض کے لیے کپڑا آپ کے پاس کہاں سے آ گیا؟ اپنی پوزیشن واضح کریں۔ اور انہیں بتانا پڑا کہ میرے بیٹے کا جو حصہ تھا میں نے اس کا اپنا تہمت اور کپڑا بنایا ہے۔ یہ ہے ہماری میراث، اس کو تو ہم آج بھول گئے، نام وہ لیتے ہیں۔ کیا کسی کی جرت ہے ان سے پوچھے کہ ایک برگر خرید نہ سکنے والوں، آج تم 20 ارب کے جو مالک بن گئے ہو، یہ جو لوٹا ہے ملک کو، اور ابراہیم مغل صاحب مسئلہ یہ وہاں پہ استثناء نہیں تھا، ایک بریف یہاں پر استثناء ہے، پاکستان میں ایک بریف کیس کی، وہاں پر استثناء نہیں تھا نا، یہاں پر استثناء، یہاں کوئی نہیں پوچھ سکتا ان سے۔ مجھے یہ بتائیے، آپ ٹیکس کی بات کر رہے ہیں، انٹرنیشنل اداروں کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کا ٹیکس سسٹم نا انصافی کی بنیاد پر بنا ہوا ہے، جو جتنا بڑا ہے وہ اتنا ہی اس پر کم ٹیکس ہے۔ اب یقیناً قومی اسمبلی کے جو ممبرز ہیں ان کے اثاثوں کی ڈیٹیلز آئی، سینیٹرز کے اثاثوں کی ڈیٹیلز ہوئی، آپ کو بھی پتا ہوگا، آپ کی نظروں سے بھی گزری ہوگی، ہم نے بھی دیکھا یہ تو بڑے غریب ہیں، ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، ان کے پاس تو اپنا گھر بھی نہیں ہے، ان کے پاس تو اپنی گاڑی بھی نہیں ہے، تو ہمیں تو ان کی مدد کرنی چاہیے نا۔ بڑی مشکل سے یہ حکومت کے معاملات کو چلا رہے ہوں گے، کنٹرول کر رہے ہوں گے۔ یہ بڑے حقدار ہیں، یہ پی آئی اے میں سفر کرتے ہیں، زکوٰۃ کے حقدار ہیں کہ میرے آپ کے ٹیکس سے پی آئی اے کی مدد کی جاتی ہے۔ یہ اللہ انہیں واقعی مفلوج کر دے، اور دعا ہے کہ اگر ان کے رویے ایسے ہیں تو اللہ انہیں اس قابل کر دے کہ زکوٰۃ ان پر واجب ہو جائے۔ اگر یہ اس طرح کا کردار ادا کرتے ہیں، کیونکہ دکھاوا یہ جو کر رہے ہیں، حفیظ شیخ
اپنا کیوں ڈکلیئر نہیں کرتا کہ کتنا ٹیکس دیتا ہے؟ یوسف رضا گیلانی صاحب ڈکلیئر کیوں نہیں کرتے؟ عمران خان ڈکلیئر کیوں نہیں کرتا؟ نواز شریف ڈکلیئر کیوں نہیں کرتا؟ زرداری صاحب ڈکلیئر کیوں نہیں کرتے؟ لیکن آپ کے لیے سارے چور اکٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو پروٹیکشن دے رہے ہیں۔ آپ کے لیے اور میرے لیے یہ بڑے فخر کی بات ہے، اور ہم جیسے جو لوگ ہیں ان کے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ ہم اس ملک کے صدر، اس ملک کے وزیر اعظم، اس ملک کے اپوزیشن لیڈر سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں۔ ٹیکس پر ہی جب بات ہو رہی ہے تو یقیناً ایک اور پہلو جو ہے اس پہ بھی میں ضرور آپ سے بات کرنا چاہوں گی۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، لیکن زرعی ٹیکس ہمارے یہاں پر نافذ نہیں ہے۔ کیوں نافذ نہیں ہے؟ مطلب کس کے مفادات کو تحفظ دینے کے لیے یہ جو زرعی ٹیکس ہے یہ لاگو نہیں کیا جاتا؟ کیوں؟ آپ بجا فرما رہی ہیں زراعت، اس پہ لفظ زرعی کیا، اس پہ انکم ٹیکس ہونا چاہیے۔ خواہ وہ زراعت کرتا ہے، لائف سٹاک کرتا ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے۔ پاکستان میں جس بندے کی بھی انکم 3 لاکھ سے اوپر ہے، گورا ہے کالا ہے، جس طرح کے بھی ہے، اسے انکم ٹیکس دینا ہے، خواہ وہ زراعت کرے یا کوئی بزنس کرے۔ ہاں یہ ضرور ہے، اسے پروونشل چیپٹر بنا دیا گیا۔ آج پیپل یہاں پنجاب میں تو مسئلہ ہے، سندھ میں اگر آپ دیکھیں حکومت بھی اپنی ہے، مرکز بھی اپنا ہے، بسم اللہ وہاں سے پڑھیں۔ رکاوٹ کون ہے؟ سال آ رہا ہے، یہ رکاوٹ ٹھیک رکاوٹ کون ہے؟ یہ ٹیکس نہ لگنے پہ آپ نے بھی جو بات کی ہے، رکاوٹ کیا نظر آتی ہے آپ کو؟ آپ یہ دیکھیں، میں تھوڑا سا اس میں یہ بھی بتا دوں، آپ ایوب خان کو دیکھ لیں وہ فوجی تھے، آپ جنرل ضیاء الحق کو دیکھ لیں وہ فوجی تھے، آپ پرویز مشرف کی ہم بات کریں وہ فوجی تھے۔ یہ تو جاگیردار نہیں تھے نا، انہوں نے بھی ٹیکس نہیں لگایا۔ پھر نواز شریف صاحب بڑے صنعت کار، انہوں نے بھی نہیں کیا۔ شوکت عزیز بڑے بینکر، انہوں نے بھی یہ لاگو نہیں کیا۔ اب کی حکومت کی اگر نہ بھی بات کریں تو یہ تو پہلے سے ہی نافذ نہیں تھا۔ بیٹا آپ نے جو بات کی ہے ایوب خان کی یا مشرف کی، جب یہ ٹیک اوور کرتے ہیں تو تربیت کا اثر ان پہ 6 مہینے 1 سال کے لیے رہتا ہے، تب یہ سپاہی رہتے ہیں۔ اس کے بعد بھینس کی بہن بن جاتی ہے، وڈیرے لٹیرے چور یہ تمام اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور جو وہ آمر ہوتا ہے وہ بھی ان کا ساتھی بن کے اپنے عرصے کو طوالت دینے کے لیے وہ ان کی چیزیں مخفی رکھتا ہے، یہ اس کے ڈاکے مخفی رکھتے ہیں۔ آج اگر دیانتدار قیادت پاکستان کو مل جائے، مرکز میں صرف 10 وزراء ہونا چاہیے اور ثواب دیدی اختیارات کا معاملہ 100% ختم ہونا چاہیے، عسکری قوت مضبوط ترین کرنی چاہیے اور ملک پاکستان کا تحفظ کرنا چاہیے۔ ٹھیک، بہت شکریہ ابراہیم مغل صاحب ہمارے ساتھ۔ یہ ایک لمبی بحث ہے، ظاہر ہے آپ کے بھی جذبات ہیں، جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں سن رہے ہیں، ان کے بھی جذبات ہیں، لیکن کمانا اور آگے بڑھنا یہ سب کا حق ہے اور سب کو اس کے برابر مواقع ملنے چاہیے، اور ہماری جو حکومت ہے وہ اس پالیسی پر کافی اچھے طریقے سے عمل کر رہی ہے۔ ہم لیں گے یہاں پہ ایک بریک، بنو کے حوالے سے بات کریں گے جہاں پر انٹیلیجنس اداروں کی ناکامی سامنے آئی ہے، اسی کو ذرا ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ بریک کے بعد آپ دیکھتے رہیے گا 30 منٹ۔